बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद बिल्कुल जीरो हो चुका है, हर तरफ से घिर चुका है, शिकंजे में है, आईनी शिकंजे में है, अदालती शिकंजे में है और रियासत के शिकंजे में भी आ ही जाएगा। फिल वक्त तो वो रियासत के शिकंजे में नहीं है, रियासत से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है और रियासती मशीनरी उनके साथ जुड़कर खड़ी है और उनको गर्म हवा भी नहीं लगने दे रही। लेकिन आखिर कब तक ये गैर फितरी लड़ाई लड़ी जाती रहेगी और कब तक 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का ये वजन आप उठाते रहेंगे, इनको बिसाखियां फराहम करेंगे? और ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मामला जो है ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है, हमें भी पता है, पाकिस्तान के अवाम जान चुके हैं, सब कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ उन तक पहुँच चुके हैं। और जो रद्द अमल है पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के गली कूचों में, बाज़ारों में, ज़रा जाके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग आपको रिपोर्ट फराहम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हराना नामुमकिन हो चुका है, उनसे ये भी पूछिए कि क्या पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ किस वजह से जुड़े हुए हैं। वो कोई मुआशी सूरत हाल है, कोई महंगाई की सूरत हाल है, या कोई और वजह है? वो बिल्कुल आपको बताएंगे। वजह एक और भी है, और वो वजह ये है कि ये जो हर 10 साल के बाद एक खेल खेला जाता है, पाकिस्तान के अवाम उससे तंग आ चुके हैं। और पाकिस्तान के अवाम इस वजह से तंग आए हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा जो टोला है वो ला के मुसल्लत कर दिया है कि जिसको कबूल करने के लिए, जिनके चेहरे भी देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसके बाद उन्होंने आके मुसीबतों के अंबार खड़े किए, आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक वो सबके सामने है। फिर इस रियासत को एक मकबूजा आबादी बनाने की कोशिश की, और आज से पहले सख्त तरीन मार्शल में भी ये नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों ने ये काम किया, और जिसकी वजह से हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब कोई भी हरबा काम नहीं आ रहा। ताकत का इस्तेमाल बदतरीन तरीके से करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आया, और लोग जो हैं वो मुतनफ़िर हो चुके हैं, और लोगों का डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल बेखौफ हैं लोग, और वो हर काम करने के लिए तैयार हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको इलेक्शन का हक दिया जाए, उनको वोट डालने का इख्तियार दिया जाए, और उनको अपनी पसंद की हुकूमत लाने का आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, जिसको रोका जा रहा है। अब हो क्या रहा है? एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है कि आएँ मिलकर बैठ के बात करें, आएँ सब कुछ करते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया। तीसरी जानिब क्या किया है? आज कल मीनार पाकिस्तान में जलसा है, जलसे की इजाज़त मिल चुकी है, और वो जलसा बिला मुबालगा अभी से बता रहे हैं कि वो नींदें हराम कर देगा। वो ऐसा रेफरेंडम साबित होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और उसके बाद आप फिर फैसला करेंगे कि इलेक्शन को मजीद आगे ले जाया जाए, तो आगे इलेक्शन जा नहीं सकेगा। जितने मर्जी जतन कर लें, इलेक्शन इससे आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, एक है कि नून लीग मिल के कोई ना कोई साजबाज करके मार्शल लॉ लगवा दे, तो ये मार्शल लॉ भी लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, मार्शल लॉ लोग कबूल ही नहीं करेंगे। और ये तैयब उर्दवान तुर्की के जो कू हुआ था, नाकाम कू, उससे ज़्यादा शदीद रद्द अमल आएगा, और उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं होगा। ये बात आज से पल्लू में बांध लें। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस कदर शदीद रद्द अमल का इजहार करेंगे कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और फिर पुलिस और खाकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, और लोगों का खौफ ख़त्म हो गया है। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो है ही नहीं। तो लिहाजा एक ही ऑप्शन है कि आइन के मुताबिक जमहूरी रवायात के मुताबिक जमहूरियत को बहाल किया जाए मुकम्मल तौर पे। इस वक्त जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, इस वक्त ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना अदालती फैसलों का एहतराम है, कुछ भी नहीं है। इस वक्त माइट इज़ राइट चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये खेल चलने वाला नहीं है। महज़ब दुनिया और 21वीं सदी, पाकिस्तान के गयूर अवाम और नौजवान नस्ल, पढ़ी लिखी यूथ, जिनको आप लोग यूथिया कहते हैं, वो यूथिया नहीं है, बल्कि वो वाक़तन यूथ है, और वो हैं, उनके पल्ले कुछ है। तो इसीलिए 11 महीने, 1 साल होने को है, 1 साल के अंदर में उन्होंने साबित कर दिया है कि अब उन पे ताकत से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कितने सारे मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लोगों को जेलों में भेजा जा चुका है, वापस आ रहे हैं लोग और अपनी बात कर रहे हैं। अब मजीद एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई हैं। अजहर मिशवानी, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सोशल मीडिया को देखते हैं, उनको उठा लिया। इसी तरीके से आज रात भी छापे मारे गए, गुज़श्ता रात लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी बेशुमार कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सैकड़ों लोग इस वक्त जेलों में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाकायदा तौर पे ऑन द रिकॉर्ड। और वो जो लिस्ट जारी की गई वो 68 पेज की लिस्ट है जो गिरफ्तार शुदगान की है। तो इसके बावजूद
اگر پاکستان کے عوام نہیں مان رہے تو پھر ان کے ساتھ کیوں؟ اب آخری صورت یہی رہ گئی ہے کہ جی آپ لے آئیں پھر سڑکوں پہ ٹینکس لے آئیں، توپیں لے آئیں اور ان کے سامنے مقابلہ کروا دیں۔ نون لیگ تو یہی چاہتی ہے، نون لیگ تو یہی چاہتی ہے کہ ہمیں ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، لیکن عمران خان نہیں آنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنا چاہیے اقتدار۔ بس یہ ہے کہ جو مرضی کر دو، وہ تو آپ کو بلینک چیک دیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ وہ بلینک چیک جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، وہ ادارے کے مفاد میں ہے، وہ ہماری قیادت کے مفاد میں ہے، وہ پاکستان کے جو عوام اور پاکستان کے عوام اور ادارے آپس میں آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو گھیرا جا چکا ہے اور یہ 14 جماعتی اتحاد ہر طرف سے شکنجے میں آیا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے اقدامات سوچے تھے، پہلے تو باجوہ صاحب نے جو کچھ سوچا تھا، اگر باجوہ صاحب کچھ نہیں کر سکے تو اب یہ کیا کریں گے؟ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طاقت کا بدترین استعمال کیا، بدترین اور غلیظ ترین استعمال کیا طاقت کا، اور کر کے دیکھ لیا۔ رزلٹ زیرو نہیں بلکہ رزلٹ مائنس میں گیا اور مائنس میں آتا گیا، اور اس کے باوجود کہ لوگوں نے صوتیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور وہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں، اور اس سے زیادہ ریاکشن ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے دن کا ریاکشن اور جو زمان پارک آپریشن کے وقت ریاکشن ہوا، اس میں آپ کمپیریزن کر لیں کتنا شدید ہے۔ اب لوگ غصے میں ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں غصہ ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ سستا آٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آٹا دیں، شناختی کارڈ وہاں لے لیں، اور اس کے بعد پھر مینوورنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ، ووٹ کے حق سے محروم، اور لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں مفت آٹے کے چکر میں، اور 2-3 بیگ دینے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، ورنہ آپ یہ آٹا سکیم شاید شروع نہ کرتے، اور یہ بھی آپ سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، کیونکہ یہ زمان پارک میں ہوا اور اس کے بعد جو عدالتوں کی طرف سے اس کا ریاکشن آیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو معاملات بڑے ہی خراب ہیں، پہلے ذرا ججوں کو قابو کیا جائے، عدالتوں کو کنٹرول کیا جائے، اس کے بعد پھر آگے دو ہاتھ اس کے بعد کریں گے۔ اب ایک طرف مذاکرات کا اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ چھاپے، گرفتاریاں، سب کچھ چل رہا ہے۔ مینار پاکستان میں ہونا ہے، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، اور مینار پاکستان میں چونکہ کام ہونا ہے، بہت بڑے لوگ آئیں گے اور میسج پہنچے گا عمران خان صاحب کا، اور یہ پہلی پبلک گیدرنگ ہوگی جس میں وہ خطاب کریں گے، تو اس سے پہلے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا کام کیا جا رہا ہے؟ جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے، اور جی آئی ٹی میں پولیس، اسلام آباد پولیس ہے، اور اس کے ساتھ آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، ایم آئی ہے، ان پر مشتمل جی آئی ٹی بنائی ہے۔ 2 ایف آئی آر سی ٹی ڈی کی ہیں، 2 ایف آئی آر 780 اے کی ہیں، یعنی کہ انسداد دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ، ان کے ایف آئی آر ہیں دہشت گردی جو لندن سے حکم آیا ہے، اس کی تعمیل شروع کر دی گئی ہے۔ لندن سے نواز شریف صاحب نے حکم دے دیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ لندن پلان ہے، تو اس کا وجود ہے اور اب سامنے آ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے لندن سے حکم جاری کیا ہے کہ اس جماعت کو کچھ کریں، یعنی کہ وہی جو رانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو کچلا جائے، یہ دہشت گرد ہے۔ یہ کس نے کہا پٹرول بم، یہ تو آگ لگ جاتی تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، تو پٹرول بم سے ہی بہت ساری باتیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں تھا۔ تو بہرحال حکم آ چکا ہے۔ مریم صاحبہ پہلا ایک شاندار سپیل کرنے کے بعد واپس وہ جاتی عمرہ ہیں، آرام فرما رہی ہیں۔ جتنا انہوں نے ڈوز دینی تھی فل ڈوز دے کے گئی ہیں وہ، ہماری عسکری قیادت کو بھی اور ہماری جوڈیشری کو بھی فل ڈوز دے کے اب آرام سے بیٹھی ہیں۔ اب اس کے رزلٹ کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو کچھ انہوں نے دھمکیاں شمکیاں لگائی تھیں، ان پہ عمل ہونے کا اب انتظار کر رہی ہیں کہ اب آپ عمل کریں۔ پہلا عمل ہو چکا ہے، الیکشن پوسٹ پون ہو چکے ہیں، یہ پہلا تھا، اور اب اگلے ان کے مطالبات ہیں۔ اگلے مطالبات ایک ایک کر کے انہوں نے لسٹ تھمائی ہوئی ہے کہ جناب یہ بھی پورا کریں، یہ بھی پورا کریں، یہ بھی پورا کریں، یہ کرتے جائیں گے۔ آپ ان کے مطالبات پورے کر کے تھک جائیں گے، لیکن ان کے مطالبات کم نہیں ہوں گے، وہ آپ کو دیوار کے ساتھ بالکل لے جائیں گے اور آپ کو وہ بنائیں گے، پولیس سے بھی نیچے لے کے آئیں گے، وہ آپ کے تمام درجوں کو نیچے کریں گے، نیچے لا کے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جوڈیشری کے بارے میں ان کا جو ہے مطمع نظر، ان کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف، وہ ہے سپیریئر جوڈیشری کو وہ ماتحت عدلیہ کے لیول پہ لے کے آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ آزاد عدلیہ کچھ نہیں ہوتی، بلکہ جو فیصلے ہم کہیں گے وہی فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن
کی طرف سے مذمت کی جا چکی، فیصلہ مسترد کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں اور آج کا دن امپورٹنٹ ہے، آج درخواستیں بھی دائر کی جائیں گی اور آج چیف جسٹس آف پاکستان میری اطلاع کے مطابق آج وہ اس بات کا جائزہ لیں گے اور اپنے ساتھی ججوں سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک بالکل سرے بازار رسوا کیا اور اس کو بے توقیر کیا، تو اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ پیٹیشن تو آئے گی لیکن وہ سو موٹو نوٹس بھی ہے اور وہ جو ججمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈگنیٹی کا سوال ہے، اس لیے یہ سارے کا سارا ہونا ہے۔ اب آگے سوچ کیا رہے ہیں، یہ باز آنے والے تو ہیں نہیں ہیں، کیونکہ الیکشن تو مصیبت ہی مصیبت ہے نا، الیکشن ہوئے تو ان کی تو سیاسی موت ہے، کیونکہ یہ تو طبعی موت مارنا چاہ رہے تھے اور وہ تو غیر طبعی موت بلکہ مارنا چاہ رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو ان کی سیاسی موت تو یقینی ہے، تو اس سیاسی یقینی موت سے نکلنے کے لیے یہ کیا کریں گے، یہ ابھی تک ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ 3-4 آپشن تھے، قتل کرنے والا معاملہ تھا، خدا نہ خواستہ وہ کامیاب نہیں ہوا، قاتلانہ حملے میں وہ بال بچ گئے، زمان پارک آپریشن شروع ہوا، باہر سے ٹویٹ آ گیا کہ جناب یہ اس کھیل میں ہم حصے دار نہیں ہیں، یہ آپ کا کھیل ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا، اور وہ جب ٹویٹ آیا تو اس کے بعد ہاتھ پاؤں پھولے اور اس کے بعد پھر پلان بی پہ گئے جی۔ پلان بی، پہلا پلان تو وہی تھا کہ جناب کچل دیا جائے، کیونکہ سارے وزیر ہی کہہ رہے تھے، لیگی وزراء خاص طور پہ کہہ رہے تھے یہ فتنہ ہے، یہ کچل دیا جائے، کچل دیں گے، کرش کر دیں گے، یہ دشمن ہے، دشمنوں جیسا سلوک کریں گے۔ جب وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوا، وہ پلان کامیاب نہیں ہوا، تو پھر پلان بی آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کر دیا جائے، سیاسی جماعت سے ہی ہٹا دیا جائے اور عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر کے پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس پہ بھی کہا گیا کہ جناب نہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ آپ کا پلان ہے اور یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا، اور ہم جمہوری آزادیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، سیاسی آزادیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ جب یہ پیغام ملا تو جوائنٹ سیشن تو بلایا اس لیے گیا تھا، اور جوائنٹ سیشن اس لیے بلایا گیا تھا اور بڑے سوچ سمجھ کے بلایا گیا تھا، مشترکہ اجلاس میں قرارداد آنی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس سے پہلے پورے کا پورا میڈیا کو بریف کیا گیا تھا کہ یہ نیریٹو لے کے چلنا ہے، وہ نیریٹو بنا گیا، ان کے گلے بھی خشک ہو گئے بیچاروں کے بول بول کے، اور جب ایک ٹویٹ آیا تو اس ٹویٹ نے سارے کا سارا وہ پلان بھی ستیہ ناش کر دیا، اور پھر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ پہلے آدھا گھنٹہ انتظار، پھر گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد شروع ہوا کہ اب کیا کریں، تو وہ سارے کا سارا پھر آ گیا جہاں شفٹ ہو گیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بین کرنے کا پروجیکٹ تھا اور عمران خان صاحب کو دہشت گرد بنانے کا جو پلان تھا، پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم اور قلدم تنظیم کرنے کا پلان تھا، اس سارے کا سارا چوپٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جوڈیشری پہ حملہ کر دیا، کیونکہ وہ آسان ہدف تھا اور اس پہ حملہ کر دیا گیا، لیکن کیا وہ حملہ کامیاب ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آج کا دن امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی گیم چل رہی ہے، لیکن پاکستان کے غیور عوام جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے تو پھر یہ ظاہر ہے کھا پی جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، کیونکہ اگر 2-4 مہینے جدوجہد کر لیتے ہیں تو اس کا پھل آپ کو اچھا ملے گا، اور کیونکہ یہ آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ جی آئی ٹی بنا دی اور اس میں اب یہ میٹیریل اکٹھا کریں گے، ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ پاناما والی طرز پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی آئی ٹی بنا کے پھر وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے جناب یہ دیکھیں یہ جماعت ہے، جبکہ حالات کیا ہیں۔ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کو دیکھے گی اور سوشل میڈیا پہ جو فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے مریم صاحبہ کی جتنی بھی گفتگو ہے اور لیگی وزراء کی جتنی بھی گفتگو ہے فوج کے بارے میں، فوجی قیادت کے بارے میں اور جوڈیشری کے بارے میں، وہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ یہ ٹاسک فورس نے کام کہاں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ حکومت کے اندر سے، کابینہ کے اندر سے، حکمراں جماعتوں کے اندر سے اتنا میٹیریل مل جائے گا کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے اگلے 5 سال بھی کام کرتی رہے تو اس کا کام ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ جائیں، آپ غلط ڈائریکشن پہ بار بار جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ رزلٹ آپ کو کبھی بھی نہیں نکلے گا فیوریبل۔ نہ صرف یہ بلکہ خواہ جے آئی ٹی بنائیں، خواہ وہ ٹاسک فورس بنائیں، جو کچھ بھی کریں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اب بولتے ہیں، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو اتنا دبایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں بھی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پہ اس کی استطاعت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے، لیکن آپ لوگوں نے
پاکستان کے عوام کو جانور سمجھا، جانوروں سے بھی بدتر سمجھا، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں لیکن جانوروں سے بھی بدتر سمجھا، اتنا بدتر سلوک کیا کہ اب وہ کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی سکت نہیں رہی، وہ جواب دے گی، ان کا حوصلہ جواب دے گا، اس لیے وہ پھٹتے ہیں اور وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔